अपनी माँ को तो हज उम्रा करवा के ले आई और मेरी बेटी को उसने धंधे पे लगवाया हुआ है। मेरी बेटी को उसने धंधे पे लगवाया हुआ है। अपने ही घर को आग लगी घर के चिराग से मेरे साथ तो वही हुआ है। इसने अपनी सगी बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म करवाया है। इसको खुदा का खौफ नहीं है, इसको मौत याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरा इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है दुखी बाप की जो रो के अपनी बेटियों को वापस लाने की फरियाद कर रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सकी माँ ने अपनी ही 3 बेटियों को घर का चूल्हा चलाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी बेटियों को धंधे पे लगा दिए। बहुत ही ऑकवर्ड और चीपर्स वाला लफ्ज है, लेकिन एक माँ ने वाकई में अपनी सकी बेटियों के साथ ये किया है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं बच्चियों के सगे बाप कारी मोहम्मद मंशा से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको जेल हो गई थी? वो मैम बात इस तरह है कि हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, तो जिसमें मुझे और मेरे भाई को और मेरी भाभी को, जिसमें मेरी बीवी नसरीन भी शामिल है, इसका बाप शामिल है, इसकी अपना बहन शामिल है। हम 7 बंदों के ऊपर मुकदमा चला। 4 बंदे दहशतगर्दी कोर्ट ने बरी कर दिए, जबकि मुझे और मेरे भाई को और मेरी एक भाभी को बेगुनाह उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही हमें उम्र कैद की सजा हो जाती है तो हम जेल चले जाते हैं। तो पीछे मेरी बेगम ने और मेरे सालों ने मिलके मेरे घर को भी नीलाम किया, मेरे कारोबार को भी तबाह किया। मेरा अपना जो भी सिस्टम था हर चीज़ उन्होंने अपने जब्त करके, और मेरी मुलाकात वो पहले करती रही है 5.5 साल तक। उसके बाद उसने एकदम मुझे छोड़ दिया, मेरी मुलाकात छोड़ दी। तो आपसे जेल में मिलने नहीं आती थी? 5 साल तक मेरी जेल में मिलने आती रही है। तो मेरे भाई उसे खर्चा भी देते थे, मेरी बहनें भी उसको अफोर्ड करती थी, जितना हो सकता था उनसे वो भी उसके साथ तामुन करते थे। लेकिन 5 साल के बाद जो है उसने बिल्कुल वो कता तल्लक हो गई हमारे साथ, और मेरे बहन भाइयों से उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। उसने हमारा वो घर भी बेच दिया, हमारा जो काम था होटल का उसने वो भी खत्म कर दिया। घर किसके नाम था? घर वो स्टाम्प के ऊपर था, वो मेरे नाम था। तो जब मुझे सजा होने वाली थी तो मैंने अपने मेरे वकील साहब ने मुझे बात बताई, हो सकता है कार साहब आपको जेल हो जाए, आप जिसको भी अपना घर देना चाहते हैं दे दें। अब ये उसमें ये एक मेरा सवाल है कि मेरे 6 बच्चे हैं और 16 साल की हमारी रफाकत है शादी की। 16 साल वो मेरे निकाह में रही मेरे साथ। तो अब इसके ऊपर मैं इतना इतबार तो कर सकता था ना, ये मेरे बच्चों की माँ है, मेरी वाइफ है। तो मैं अपना घर और अपना जो भी घर के मामला थे, घर का साजो सामान था, अपना होटल का बिजनेस था, वो सब कुछ मैंने इसको लिख के दे दिया। तो इसने वो सब कुछ अपना बिजनेस, अपना घर आपने सारा अपनी बीवी के नाम कर दिया? जी, वो मैंने अपनी बीवी के नाम कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने बड़ी होशियारी और मकारी के साथ वो सब चीजों को औने पौने बेचा है। होटल भी इसने सेल कर दिया है। मेरी एक वीडियो गेम्स की, वो बच्चे नहीं वीडियो गेम खेलते, वो भी दुकान थी, वो भी इसने सेल कर दी, और मेरे अपना घर को भी सेल किया। एक आरफ नामी बंदा है, उसके साथ इसने निकाह किया और मेरे से खुला भी नहीं ली उसने। मुझे कोई नोटिस अदालत में नहीं गया, मुझे बताया ही नहीं गया इस बारे में। मतलब आपके निकाह में रहते हुए दूसरा निकाह किया है? जी, मेरे निकाह में रहते हुए उसने दूसरा निकाह किया है। पहले जब वो मुझे पता ही नहीं चला उसने कब तलाक ली। मैं तो मैम जैसे ही 2014 में रिहा होके आता हूँ तो मैं तो ढूंढता फिर रहा था उसे, ना मोहल्ले में हमारा कोई घर है, ना वहाँ पे हमारा कोई बिजनेस था। वो कह रहे थे वो तो 4 साल पहले बेच के चली गई, यहाँ से शिफ्ट हो गई। 4 साल पहले उसने सब कुछ बेच दिया है, वो यहाँ नहीं अब रहती। वो बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे को पता चलता है कि मेरे पापा रिहा होके आए हैं, वो मुझे मिलने के लिए आता है। तो जैसे आप मुझे बताएं कि आप जेल जो है वो किस केस में गए थे? जेल में हमारे ऊपर एक मुकदमा था 365A। मेरे भाई ने 50,000 रुपया किसी बंदे से लेना था, आशिक नामी बंदे से, और उस बंदे के साथ वो एक ही घर में रह रहे थे, मेरा भाई और वो आशिक। मेरे भाई उसके साथ रेंट पे रह रहे थे, उसका अपना मकान था। उन्होंने अपना छोटा, आशिक जो नामी बंदा है वो मालिक मकान था? ये आशिक नामी बंदा वो मालिक मकान था। मेरे भाई का उसके साथ 50,000 रुपए का लेन देन था। उसने 50,000 हजम करने के लिए हमारे ऊपर इतना बड़ा केस डलवा दिया झूठा, जिसमें मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी साली है, मेरा ससुर है। हम इतने बंदे उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे ये गिला भी है पुलिस पे, उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं सही की, इन्वेस्टिगेशन उस ऑफिसर ने सही नहीं की, और उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो जज ने भी वही लिख के दे दिया जो उसने हमारे खिलाफ लिख के दे दिया। दहशतगर्दी ने हमें सजा दे दी, और अल्लाह ताला के हुक्म से हाई कोर्ट ने हमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया, जो कि कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और उसने हाई कोर्ट ने ये लिखा है मेरे फैसले में कि
دہشت گردی والے جج نے فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اور اس نے اس کو انصاف کے اوپر پورا نہ کرتے ہوئے غلط سزا دیے اور فوری طور پر ان بندوں کو ریلیز کیا. یہ جب آپ رہا ہو کے واپس آئے اپنے محلے میں, اپنا گھر بار دیکھا, اپنا بزنس دیکھا, آپ کو نہیں ملا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میرا بیٹا آتا ہے میرے پاس, شہزاد. اس نے آگے مجھے بتایا کہ مما نے سب کچھ بھیج دیا ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں. میرا سب سے بڑا بیٹا ہے شہزاد, اس سے چھوٹی ہے ارم, اس سے چھوٹی ہے کرن, اس کے بعد اقصا ہے, پھر حسن ہے, حسنین ہے. اب اس نے کیا کیا, جب میں جیل میں تھا اس نے میرے بڑے بیٹے کا نام آئی ڈی کارڈ میرے نام کا بنوایا ہے اور ارم اور کرن یہ 2 بیٹیاں اس نے میرے کھاتے میں سے نکال دی ہیں. یہ وہ میرے ڈیٹے میں ہی نہیں آ رہی. میں نادرا میں بھی گیا ہوں, میں بہت جگہ اس کے اپنا کاغذات کے لیے گیا ہوں, مجھے وہ اس کے کہیں سے مطلب ان بیٹیوں کی ولدیت آپ کے نام کی نہیں ہے؟ اس کی ان دونوں بچیوں کی ولدیت میرے نام کی نہیں ہے اور باقی جو 3 چھوٹے بچے ہیں ان کی ولدیت بھی میرے نام کی ہے. تو یہ سوال میں کرتا ہوں نادرا والوں سے کہ اتنا بڑا گھپلا جنہوں نے کیا ہے, مجھے انہوں نے ریکارڈ میں سے میری 2 بیٹیوں کو نکال دیا. یہ اسٹامپ میرے پاس موجود ہے, اس نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اس کا پروف آپ کو دوں گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جیل گئے تھے آپ کے بچوں کی عمریں کیا تھی؟ وہ میرا جو بڑا بیٹا تھا اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی, جو میری بیٹی تھی ارم اس کی عمر 14 سال تھی, جو کرن تھی اس کی عمر 12 سال تھی, جو اقصا تھی اس کی عمر 10 سال تھی, جو حسن تھا اس کی عمر اس وقت وہ چھوٹے تھے, وہ 3-4 سال کا. جب یہ پیدا ہوئے تھے یونین کونسل میں ان کے نام اندراج کرائے تھے؟ جی ان کے نام درج تھے یونین کونسل میں. جب میں اپنا 2007 میں میرا پہلا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, میں اپنے نام کا جو میرا نادرا نیشو کی ہے, تو جیسے ہی میں اس کے بعد میں نے اپنی وائف کا نسرین منشا کا آئی ڈی کارڈ بنوایا تو میں نے اپنے 6 بچوں کا اندراج کروایا وہاں پہ. جب میں اپنی بیگم کا کارڈ بنوانے گیا ہوں وہاں پہ میں نے اپنے 6 بچوں کا اندراج کرایا ہے. اب آپ نے خود جو ہے نادرا میں 6 بچوں کا اندراج کروایا, ان کا وہاں پہ جو ہے ریکارڈ ہے؟ ابھی میرے 4 بچوں کا ریکارڈ ہے, 2 بچوں کا میرا ریکارڈ نادرا میں اب نہیں ہے. اگر آپ 6 بچوں کا خود کروا کے آئے ہیں تو پھر 2 بچوں کا غائب کیسے ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ تو نسرین ہی بتا سکتی ہے. اس نے کس ہوشیاری سے, کس چلاکی سے, کس مکاری کے ساتھ نادرا کو بھی دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے غلط ڈاکومنٹ دیے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ ہے میری بیٹی ارم منشا. اب اس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے ارم ستار. یہ اس کی ماں بنی ہے حمیدہ, یہ فیک ہے. یہ اس کا باپ بنا ہے عبدالستار نیازی, یہ فیک ہے. یہ اس کی سگی ماں ہے نسرین منشا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارم کو جو ہے ان کو حمیدہ کو اور عبدالستار کو انہوں نے دے دیا ہے, مطلب ان کی اولاد بنا دی ہے؟ جی ان کی اولاد بنا دی ہے. اور ابھی اس کا میں ایک اور اپنا پیج نکال کے لایا ہوں, یہ کرونا ویکسین کارڈ ہے, یہ ارم کا کارڈ میں لگوا کے لایا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ارم ہے, یہ میری بیٹی جی ارم ستار. اب اس کی انہوں نے جو تاریخ پیدائش ڈالی ہوئی ہے 1990 کی ہے, جبکہ ہماری شادی 1992 میں ہوتی ہے. یہ ہمارے نکاح سے پہلے کا انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے, اس کی اولاد کر دیا ہے. اور میں یہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے یہ بچوں کے انہوں نے غلط اندراج کیے ہیں اور نادرا کو بھی اس نے دھوکہ کیا ہے, ایف آئی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے, حکومت پاکستان کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا اور میرے ساتھ بھی اس نے. بغیر بتائے آپ کی بچی جو ہے ان کو دے دی؟ مجھے نہیں پتا, اگر اس نے بچیاں اس سے خرچہ نہیں تھا اس کے پاس, میڈم میری بات سنیں, اگر اس کے پاس خرچہ نہیں تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو چھوٹے بچے دیتی نا ان کو, جو لے پال اگر کون تھے چھوٹے بچے دیتے. جو ابھی 23 سال کی بچی یا 20 سال کی بچی یہ وہ لے پال کوئی کرتا ہے؟ یہ اس نے اپنی مکروہ دھندے کے لیے میری بیٹی کو دبئی بھیجا ہے. 8 سال اس نے عمر بڑھائی اس کی, اور کرن کا بھی اس نے اسی چلاکی کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, مکاری کے ساتھ آئی ڈی کارڈ چینج کیا ہے, جو کہ مجھے اب تک دکھایا ہی نہیں گیا اس کا ریکارڈ کہاں پہ ہے. 3 بیٹی ہیں آپ؟ میری 3 بیٹی ہیں. اب جو چھوٹی بیٹی اقصا, اس کا بھی اس نے آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہے, اس کا اس نے پاسپورٹ بنوا لی ہے. اب مجھے یہ بتایا جائے ایک اسٹوڈنٹ بچی کی پاسپورٹ بنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ اس کو بھی وہ دبئی شفٹ کرنا چاہتا. مطلب ایک سکی ماں کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ہی بیٹیوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہی ہیں؟ جی اپنی ہی بیٹیوں کو, وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, میرے ساتھ تو وہی ہوا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا. یہ اس کی سگی ماں ہے, اگر اس کی سوتیلی ماں ہوتی تو پھر تو میں سوچ سکتا تھا کہ سوتیلی ماں نے یہ بچوں کے ساتھ کیا. یہ سگی ماں جو ہے وہ ناگن بن گئی ہے, صرف پیسے کی خاطر, پیسے کی لالچ کی خاطر, اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے والدین کو حج عمرہ کروا کے لائی ہے. ابھی خود بھی حج کر کے آئی ہے, حرام کے پیسوں سے, حرام کی کمائی سے حج عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے. اور یہ دھندا کیا کروا رہی میری بیٹیوں سے, اس کو اس نے ماڈل بنوایا ہوا دبئی میں, یہ دبئی میں رہ رہی ہے,
اور اس کی ولدیت بھی چینج ہے، اور دوسری بھی پاکستان میں فردن اخباروں پہ اس کے اپنا وہ تصویریں شائع کرواتی ہے، تو خود ابھی عمرہ کر کے آئی ہے، ابھی خود نقاب کرتی ہے کہ میں تو اب میرے گناہ بخشے گئے ہیں، تو اب میں تو نیک پاک ہو گئی ہوں، تو اب مجھے اللہ کے سوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میں پاکستان حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ بچوں کا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سیریس لیں، اور تھانہ کول لکھپت کے بارے میں یہ خصوصی طور پہ کہتا ہوں، میرا تھانے کول لکھپت والے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، میں جب بھی تھانہ میں جاتا ہوں ایس ایچ او کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے، ایس ایچ او اس کے ساتھ ساز باز ہو گیا ہے، وہ میں جب بھی جاتا ہوں مجھے بات سنا کے چلے بھیج دیتے ہیں کہ آپ جائیں، ہم کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آئی جی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، میں سی سی پی او صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، میں ایس پی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، اور میں ایف آئی اے میں بھی گیا ہوں، اور میں سیشن کورٹ میں بھی گیا ہوں۔ اس کے آگے مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ انصاف کے لیے کون سا ایسا دروازہ ہے جو میں نے نہیں کھٹکایا؟ تو مجھے بتایا جائے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، 3 بیٹیوں کو تو انہوں نے جو ہے وہ غلط کام پہ لگا دیا، دھندے پہ لگا دیا، مطلب حرام کی کمائی جو ہے وہ ان سے لے رہی ہیں۔ بچے آپ کے 3 بیٹے بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ میں جب بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں 15 پہ کال کر دیتی ہے، یہ ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کو میں نہ قتل کرنا چاہتا ہوں نہ اس کو میں مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کو ڈرایا ہوا ہے، بچوں کو دھمکایا ہوا ہے، وہ میرے بچے سہمے ہوئے ہیں، ان کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے پاپا آپ کو قتل کر دیں گے۔ بھائی کیوں میں قتل کر دوں گا؟ میری وہ اولاد ہے، میں تو ان کے لیے بے چین ہوں، ان کے لیے تڑپ رہا ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ تو اس نے صرف میرے بچوں کو دھوکے کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول کے بچوں کو اس نے مطمئن کیا ہوا ہے وہ آپ کو مار دے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اسٹام تھانہ کول لکھپت میں اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، یہ معاہدہ کر کے گئی ہے کہ میں بچوں کا پروف بھی دوں گی، اور یہ پولیس نے آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ جو 2 بچوں کا رجسٹریشن نہیں ہے نادرا میں، وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی وہ نہیں بتانے سے قاصر ہے، وہ مجھے بالکل نہیں، یہ اس نے لکھ کے دیا ہے۔ ویسے وہ 4 بچے کاؤنٹ کری، لیکن یہاں پہ اس معاہدے میں 6 بچے لکھے ہوئے ہیں۔ اس معاہدے میں 6 بچے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ دوسری طرف سے اس میں یہ نسرین کے دستخط ہیں، اس میں میرا بیٹا شہزاد ہے اس کے بھی دستخط ہیں، اس میں میری بیٹی کرن ہے اس کے بھی دستخط ہیں، اقصا کے بھی دستخط ہیں۔ یہ اس کو لے کے آئی تھی، میں نے پولیس نے بولا تھا بچوں کو لے کے آئے، ابھی وہ ایک تو بیٹی دبئی میں ہے، اس کو وہ نہیں لا سکتی، اور اس کا اس نے بولا تھا کرن کا کہ میں آپ کو پروف لا کے دوں گی اس کا آئی ڈی کارڈ کہاں ہے۔ اس نے اس کے بعد ہمارے اوپر ایک دعویٰ کر دیا، وہ عدالت چلی گئی، 26 دن کا ٹائم لینے کے بعد اس نے عدالت میں جا کے ہمارے خلاف ایک کیس لگوا دیا کہ جی ہمارے ساتھ زبردستی اسٹامپ لیا گیا ہے، زبردستی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ جو معاہدہ آپ لوگوں کے درمیان ہوا ہے زبردستی آپ نے جو ہے ان سے لکھوایا؟ جی اس کے بقول وہ کہہ رہی کہ میرے ساتھ زبردستی لیا گیا ہے یہ اسٹامپ میرے سے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر یہ اسٹامپ اس کے اوپر کون سی ایسی چیز لکھی جو ہم نے زبردستی لکھوائی ہے؟ میرا تو ایک ہی موقف ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ میری 2 بیٹیوں کا ریکارڈ نہیں مل رہا مجھے نادرا سے، یہ دوسرے بندے کا ریکارڈ مجھے ملا ہے، یہ جو میرے بچے نہیں ہیں، جو ان کا والد نہیں ہے اس کا ریکارڈ مجھے ملا ہے، اس کی ولدیت میں اس نے شو کر دیا ہے، میری ولدیت کو اس نے ختم کر دیا ہے، میری نطفے کو ہی ختم کر دیا ہے، میری حیثیت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ میں ایک ایف آئی آر لے کے آیا ہوں، اس میں صرف ایک بے فارم بنا ہے، فیک بے فارم ایک بچے کا بنا ہے، تو اس کے اوپر پرچہ درج ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حکومت اپنا پنجاب پولیس سے، میری بھی ریکویسٹ ہے آئی جی صاحب سے کہ یہ ایک فیک اپنے بچے کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے اوپر پرچہ ہو سکتا ہے، تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر پرچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولدیت ہی چینج کر دی گئی ہے؟ جی میری ولدیت کو ہی مٹا دیا گیا، میری ولدیتوں کو ختم ہی کر دیا گیا ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، اور میں بار میں شملہ پہاڑی آفس میں 3 بار گیا ہوں کہ بھائی مجھے اس کا ڈیٹا دے دیں، اس نے کہاں سے بنوائے ہیں، یہ اس نے جمن پرچی کیسے بنوا لی ہے، اس نے بے فارم کہاں سے تیار کروائے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ ابھی آپ کیا نام ہے اس عورت سے اپنے بچے اور اپنے گھر اور اپنے بزنس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی میرا یہی مطالبہ ہے، اس نے جس بندے کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ میرے بچوں کی جان چھوڑے اور اپنے خامد کے پاس جائے، اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میں نے تو اس کو طلاق۔ ان کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں جو دوسری شادی کی؟ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے سنا، یہ میرے تک خبر آئی ہے کہ وہ چلا گیا ان کو چھوڑ کے، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ بندہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ کراچی کا کوئی بندہ تھا، اس کو چھوڑ کے وہ جا چکا ہے۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے بچوں کو، میرے گھر کو، میرے بزنس کو، میرے ساتھ اس کا جو بھی لین دین تھا کلیئر کرے،
اور اپنے اس بندے کے پاس جائے جس نے کے ساتھ اس نے خود نکاح کیا اپنی مرضی سے, تو یا پھر جیل جائے. یہ پرچے کو میں گورنمنٹ سے تو یہ درخواست کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ دھوکے بازی کی ہے, فراڈ کیا ہے, یہ اپنا اس کے ساتھ کارروائی کی جائے. تو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پیچھے جائے, ان کو جیل جانا چاہیے. اس نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کروایا ہے, اس کو خدا کا خوف نہیں ہے, اس کو موت یاد نہیں ہے. اپنی ماں کو تو حج عمرہ کروا کے لے آئی اور میری بیٹی کو اس نے دندے پہ لگوایا ہوا ہے. تکفیر اللہ. ناظرین, ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے بات کر رہا ہے, وہ بھی مطلب دکھی دل سے بات کر رہا ہے. مطلب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دھندے پہ لگی ہوئی ہے, دھندا کر رہی ہے. مطلب کتنے افسوسناک والی بات ہے, اور کس درد کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو وہ اس دلدل سے باہر نکالنا چاہ رہے. ایک سگی ماں جو ہے, مطلب سوتیلی ماں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, سوتیلی ماں ہو تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اولاد کی پرورش ٹھیک نہیں کی ہے, غلط راستے پہ جو ہے ان کو گامزن کر دیا. لیکن ایک سگی ماں نے پیسے کے لیے, اپنے گھر بار کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, فائنینشلی سپورٹ کے لیے اپنی ہی جوان بیٹیوں کو جو ہے دبئی میں بھیجا ہے اور غلط کام پہ جو ہے ان کو لگا دیا ہے. ایک باپ کی فریاد آپ نے سنی. گورنمنٹ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے ماؤں کو تڑپتے ہوئے بچوں کے لیے جو دیکھا ہے, لیکن آج ایک باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے کہ ان کی جوان بچیاں جو ہیں غلط راستے پہ لگی ہوئی ہیں, ان کو وہ سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے, اپنے گھر میں عزت کی تحفظ والی زندگی دینا چاہتا ہے, اپنی بچیوں کی جو ہے وہ آنے والی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے. تو ایسی عورت کے خلاف واقعی کارروائی کی جائے تاکہ بچیاں جو ہیں باعزت طریقے سے اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ سکیں. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.